अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रजिया सुल्ताना की आवाज में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल माला। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड 16 पार्ट 8 पेश किया जा रहा है। होपफुली आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। मेरे नए लिसनर्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं। माला, ऑडियो बाय रजिया सुल्ताना। जाओ ज़ियाद, और अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो जो मेरी सज़ा मैं कबूल करूँगी, लेकिन तुम अपनी माँ का सच जानने के बाद एक दफ़ा मेरा सामना ज़रूर करोगे। हर लफ्ज़ के साथ मुंह से धुआं निकल रहा था। ज़ियाद सुल्तान ने जवाब नहीं दिया। वो चंद लम्हे गुमसुम सा उसे देखे गया, फिर पलट गया। ज़ियाद, मेरी बात सुनो। वो ज़ोर से चलाई, लेकिन वो अपने पीछे दरवाज़ा बंद करके उसे लॉक कर रहा था। ज़ियाद, वो जोर से चलाई। आवाज भीगने लगी। क्या ये आखिरी दफा था जब वो उसकी कैद में आई थी? क्या सयाद और परिंदे का खेल खत्म होने जा रहा था? उसने गहरा सांस लिया और खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की। वो मजीद तवानाई नहीं खर्च कर सकती थी। अभी मौसम ठंडा था, लेकिन इतना नहीं कि उसका खून जमने लगे। उसके पास वक्त था और तब उसने वो आवाज सुनी। वो बारीक आहिस्ता आवाज, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। माला ने चौंक कर गर्दन मोड़ी। जाली के पार वो उस लड़की का नीम रुख देख सकती थी। वो सीधी होके बैठ रही थी। तुम जानती थी मैं आऊंगी हलाल? मैं तुमसे बात नहीं कर रही माला। वो बालों को कानों के पीछे अड़स रही थी। मैं उससे कह रही हूँ जो हमारे साथ मौजूद है। कशमाला मुबीन का सांस मुंजमद हो गया। उसने बेइख्तियार सीने पर हाथ रखा। वहां एक धड़कन थी और उससे नीचे एक दूसरी धड़कन भी थी। मुझे मालूम था बदर आएगा, वो लड़की कह रही थी। तुम्हारा बेटा बदर। ट्रक को एक जंगल वीराने में छोड़ के ज़ियाद सुल्तान कोस तक पैदल चल के आया। यहाँ एक रुकी हुई कार सड़क किनारे खड़ी उसकी मुंतजिर थी। क्योंकि चाबी उसकी जेब में थी, इसलिए करीब जाते ही कार के लॉक्स खुल गए। वो अंदर बैठा और स्टार्ट का बटन दबाया तो उंगली कांपी थी। उसका सारा वजूद कांप रहा था। वो झूठ बोल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए कहानी घड़ रही थी। वो मोहलत चाह रही थी ताकि उसका हीरो आए और उसको बचा ले, वरना सबरीना जिंदा नहीं हो सकती थी। सबरीना मर चुकी थी। उसने अपनी पूरी तसल्ली की थी। मुर्दा खाने की रिपोर्ट, उसके घर वाले, पुलिस की स्टेटमेंट, हर शय से वाज़िया था कि वो मर चुकी थी। उसने सबरीना की कब्र भी देखी थी, उस पर फूल भी रखे थे। वो अब भी यूके जाता तो उसकी कब्र पर जरूर जाता था। फिर ये कैसे हो सकता था? ड्राइव करते हुए उसके हाथ कप कपा रहे थे, चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। नगीना बेगम ने पलकें झपकाई। नर्स कमरे से बाहर जा रही थी। उन्होंने करवट बदलनी चाहिए, लेकिन जिस्म से शदीद ठेसें उठी। चेहरे के जले हुए हिस्से से ताफून ज़्यादा बदबू उठ रही थी। बावजूद एहतियात के कमर पर बेड सोर्स बन गए थे और उनमें कीड़े पड़ने लगे थे। ये गुज़श्ता रात ही हुआ था और डॉक्टर्स उनकी वजह समझने से कासिर थे। स्टाफ की लाख कोशिशों के बावजूद बदबू खत्म हो रही थी न कीड़े। उनके वार्ड को चंद घंटों कबल करंतना कर दिया गया था। जख्मों के सैंपल पब्लिक हेल्थ एजेंसी को भिजवाए गए थे कि कहीं ये कोई वबा तो नहीं, लेकिन अब तक किसी स्टाफ या मुलाकाती उसके सिम्टम्स जाहिर नहीं हुए थे। नगीना बेगम ने आहट पर चौंक के दरवाजे को देखा। कोई अंदर दाखिल हुआ था। नीले स्क्रब्स में मलबूस, चेहरे पर मास्क और सर पर जालीदार टोपी पहने, हाथों पर दस्ताने। कोई डॉक्टर था शायद। अब उनके कमरे में जो भी दाखिल होता हिफाजती लिबास पहन के आता था। पीप, पानी। उन्होंने खुश्क लबों पर जुबान फेरी। हलक खुश्क था, उन्हें पानी चाहिए था। वो करीब आया, मास्क नीचे किया। ना भी करता तब भी वो उसकी आंखें देख के ठहर गई थी। आवाज हलक में अटक गई थी। ये वो आंखें थी जिन्होंने पहली दफा खुलने पे उन्हीं का चेहरा देखा था। ज़ियाद? वो हैरान थी, फिर चेहरे पर बेचैनी नमूदार हुई। वो पुलिस को मतलूब था। वो यहाँ कैसे? सबरीना जिंदा है? वो कदम कदम चलता उनके सरहाने आया। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। ज़ियाद, प्लीज बेटे यहाँ से चले जाओ, पुलिस वाले रात से तुम्हारा पूछ रहे हैं। वो परेशानी से बदवक्त बोल पा रही थी। यही वो जिंदा है। वो शल रह गया। यानी वो जिंदा है?
وہ شل رہ گیا، ساری دنیا ساکت ہو گئی۔ زیاد پلیز، وہ تمہیں گرفتار۔ ان کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، وہ اپنی ماں کے آنسو پہچانتا تھا، وہ واقعی زندہ تھی۔ اور آپ جانتی تھی؟ اس کی بھیگی آواز میں گڑاہٹ نمودار ہوئی۔ ہاں میں جانتی تھی، لیکن وہ تم سے نفرت کرتی تھی۔ انہوں نے بے چینی سے دروازے کو دیکھا۔ شیشے کی دیوار کے آگے بلائنڈرز برابر تھے، لیکن کوئی کسی بھی وقت اندر آ سکتا تھا۔ پلیز تم چلے جاؤ۔ انہوں نے اپنے ہاتھ اس کے سامنے جوڑے۔ ایک ہاتھ کوڑ زدہ گل سڑ چکا تھا، دوسرا تندرست تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کیا کرنے آیا ہے۔ وجہ معلوم نہیں تھی، اب ہو گئی تھی۔ سبرینا وجہ تھی، لیکن وہ اس کے لیے تیار تھی۔ زیاد کے لیے کچھ بھی۔ سرکار، وہ دھیرے سے ان کے اوپر جھکا، میں نے اپنی زندگی ایک حصہ سبرینا کے غم میں تعمیر کیا تھا۔ کشمیاللہ سے شادی سبرینا کی امید کھو دینے پہ کی تھی۔ حلال کو دھکا اسی کے لیے دیا تھا۔ میں نے بہت کچھ سبرینا کو مارنے کے جرم کے گلٹ میں کیا تھا۔ وہ سیدھا ہوا اور نفرت سے بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ میرے بیٹے، میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا تھا۔ ان کے ہاتھ جڑے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے جلے ہوئے چہرے کے گھڑوں میں گم ہو رہے تھے۔ تمہاری محبت میں وہ زندہ تھی اور تم نے مجھ سے یہ چھپایا؟ اس کی آواز میں سرگوشی بھری گراہٹ تھی، ایک سرخ دھند تھی جو اس کے سامنے چھائی تھی۔ زیاد خود کو خطرے میں مت ڈالو۔ نگینہ بیگم نے پریشانی سے دروازے کو دیکھا۔ ایک سچ آج تمہیں میں بھی بتاتا ہوں سرکار، وہ ان کے کان کے قریب جھکا کہہ رہا تھا۔ میں نے کبھی تم سے محبت نہیں کی۔ مجھے تم سے بھی اتنی ہی نفرت تھی جتنی میرے باپ کو تم سے تھی۔ میری محبت دکھاوا تھی، کیونکہ میں تمہارے جادوؤں سے ڈرتا تھا، اپنے باپ کی طرح۔ لیکن آج کے بعد میں نہیں ڈروں گا۔ وہ سیدھا ہوا۔ انہوں نے پریشانی سے اس کو دیکھا، پھر دروازے کو، پھر سائڈ ٹیبل پر رکھے الٹے نوٹ پیڈ کو۔ آج کے بعد مجھے کسی کا خوف نہیں، کسی کی پرواہ نہیں، کیونکہ تم تینوں، کشمالہ، تم اور حلال، تم تینوں جو میری زندگی کے فیصلے کرتی آئی ہو، تم تینوں آج اپنی اپنی قبر میں اتر جاؤ گی۔ اس نے جھپٹ کے ایک تکیہ ان کے سر کے نیچے سے نکالا اور اگلے ہی لمحے اسے ان کے کوڑ زدہ چہرے پر رکھ دیا۔ ان کے کمزور ہاتھ پیروں میں تیزی سے مزاحمت ہوئی، دائیں بائیں جسم میں قید روح پھرپھرائی۔ اس نے آخری کوشش کی۔ دروازہ دھار سے کھلا، بہت سی آوازیں سنائی دی۔ پولیس مین پستول اس کی طرف بلند کیے اسے پیچھے ہٹنے کو کہہ رہا تھا۔ دو افراد اس کے بازو کھینچ رہے تھے، لیکن وہ پوری قوت سے تکیہ اس بری جادوگرنی کے چہرے پر دبائے ہوئے تھا۔ کسی نے زور سے اسے پیچھے کھینچا، لیکن تب تک تکیے تلے پھرپھراتی روح کی مزاحمت دم توڑ گئی تھی۔ نرس اور سٹاف چلاتے ہوئے مریض کا تکیہ اٹھا رہے تھے۔ زیاد سلطان قدم قدم پیچھے ہٹتا گیا اور دونوں بازو فضا میں اونچے اٹھا لیے۔ نگاہیں اس برے چہرے پر جمی تھی۔ کسی نے پیچھے سے اس کا بازو مروڑا، کسی نے اسے کندھوں پر دباؤ دے کر نیچے بٹھایا۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ اب دو افراد اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنا رہے تھے۔ نگینہ سلطان کا چہرہ بے جان سا پڑا تھا، آنکھیں کھلی تھی اور روح کب کی پرواز کر چکی تھی۔ آنکھ سے ایک آنسو نکل کے گال پر لڑک رہا تھا۔ زیاد سلطان، تم ہماری حراست میں ہو، تمہیں خاموش رہنے کا حق حاصل ہے۔ تمہارا کہا کوئی بھی لفظ تمہارے خلاف عدالت میں استعمال ہو سکتا ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ پیچھے بندھے تھے۔ ایک آفیسر اس کو اس کے حقوق پڑھ کے سنا رہا تھا اور وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ جس شے کی اس نے برسوں سے تمنا کی تھی، وہ آج پوری ہو گئی تھی۔ کیسا ہوتا ہے اپنی کھوئی ہوئی بہن کو ڈھونڈنا؟ وہ سفید دیوار کے سامنے رکھی سنگی کرسی پر بیٹھی تھی اور ماہر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے فرش پر اکڑو بیٹھا تھا۔ شیشے کی دیواریں دھوپ اندر لا رہی تھی۔ وہ بے چینی سے موبائل کے بٹن دبا رہا تھا جب ماہی بولی۔ ماہر کے ہاتھ تھمے، گردن اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں روئی روئی سی تھی، متورم، سرخ، پانی سے بھری۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ سرخ وائلٹ ڈھونڈنے جیسا، اس کے ملنے کی امید ہاتھ سے نہیں جانے دینی ہوتی۔ وہ واپس سکرین پہ جھک گیا۔ وہ ایک ہی وقت میں بہت سے لوگوں سے بات کر رہا تھا۔ کافی کا ادھ بھرا کپ ساتھ فرش پر رکھا تھا۔ پولیس اسٹیشن کی ڈرپ کافی ہوٹلز کے بریک فاسٹ بوفے کے جیسی تھی، کم کڑوی اور کم اثر۔ اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میری بہن نے مجھ پہ اعتبار کیوں نہیں کیا؟ وہ آنسو صاف کر رہی تھی۔ مالا ایسے کیسے کر سکتی تھی؟ اس نے مجھ پہ بھی بھروسہ نہیں کیا۔ ماہر نے دھیرے سے فون پرے ڈال دیا۔ اس کے چہرے پہ زمانوں کی تھکان تھی۔
وہ سرکار کے نشان کے بارے میں جانتی تھی، وہ سوال کا جواب جانتا تھا، لیکن اسے تسلی چاہیے تھی۔ شاید ماہی کہہ دے کہ نہیں، شاید اسے شک کا فائدہ۔ ظاہر ہے وہ جانتی تھی، وہ اس کی ساس تھی، پہلے دیکھا ہو یا نہیں، میرے سامنے اس روز ہاسپٹل میں بھی اس نے وہ نشان دیکھا تھا۔ ماہر نے دھیرے سے سر جھٹکا۔ وہ جانتی تھی، لیکن اس نے ماہر کو نہیں بتایا۔ وہ اب بھی اس کے اعتبار کا اہل نہیں تھا۔ کیا وہ کبھی کشمالہ مبین کو معاف کر پائے گا؟ کتنے ہی لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ میں اس کا نشان جانتی تھی۔ اس روز دوحہ ایئرپورٹ پہ میں نے وہ نشان دیکھا تھا۔ میں آپ کو بتا سکتی تھی، مگر کیوں نہیں بتا سکتی؟ وہ خود بھی حیران تھی۔ کیا وہ بھول گئی تھی یا گفتگو کبھی اس نہج تک پہنچی ہی نہیں؟ یہ ایسے ہی مکتوب تھا۔ ماہر نے ہلکے سے شانے اچکا دیے۔ اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ تم نے دیکھا، وہ عورت سرکار تھی، وہ عورت جس کو میں مکھی مارنے کا اہل بھی نہیں سمجھتا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نگینا آنٹی یہ سب کر سکتی ہیں۔ وہ تو ایک عام سی عورت تھی، انہوں نے یہ کیسے کیا؟ شاید اس لیے کہ سب اس کو عام عورت سمجھتے تھے۔ شاید وہ عام عورت پیدا ہوئی تھی، لیکن وہ عام عورت مرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ دھیرے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا رخ وکرم کے آفس کی جانب تھا۔ وہی ایک مشق بار بار دہرائی جا رہی تھی۔ وہ وہاں جا کے ان سے پوچھتا تھا کہ کوئی اپڈیٹ ملی، اور وہ نفی میں سر ہلا کے کہتے تھے کہ نہیں۔ وہ بھی راستے میں تھا جب پیچھے سے آوازیں بلند ہوئی۔ ماہر فرید چونک کر پلٹا۔ 2 آفیسرز ایک آدمی کو ہتھکڑی لگائے سامنے راہداری سے گزر رہے تھے۔ اس آدمی کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ بس ایک لمحے کے لیے اسے دیکھ سکا، اور وہ مڑ کے آگے ہو گئے۔ ضیاء سلطان، اس کے لب بے یقینی سے پھڑ پھڑائے۔ لوہے کے پنجرے میں ٹھنڈ دھیرے دھیرے بھر رہی تھی۔ اس نے اپنے بازو اپنے گرد لپیٹ رکھے تھے۔ لباس پتلا تھا اور ٹھنڈ روکنے میں ناکام تھا۔ میں اس سے کہہ رہی ہوں جو ہمارے ساتھ ہے، تمہارا بیٹا بدر۔ حلال اسی کنٹینرز کے دوسرے پنجرے میں تھی۔ ان دونوں کے درمیان دیوار تھی، جس میں بنی ننھی سی کھڑکی میں وہ حلال کی جھلک دیکھ سکتی تھی۔ زیادہ دیر تک گردن موڑتی تو وہ درد کرنے لگتی، سو وہ سامنے بند دروازے کو دیکھے گئی، جس سے کافی دیر پہلے زیاد سلطان باہر نکلا تھا۔ بدر؟ ایک سرد سی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی سے گزر گئی۔ سب سمجھتے ہیں میں نے اسے مار دیا۔ آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے گرنے لگے۔ لیکن میں اسے کیسے مار سکتی تھی؟ وہ میرا بیٹا ہے۔ بہت سے لمحے یوں ہی گزر گئے۔ دوسرے پنجرے میں خاموشی چھائی رہی۔ مجھے اس کی حفاظت کرنی تھی، مجھے اس کو بچانا تھا، اس کے اپنے باپ سے، اس کی دادی سے۔ وہ بند آنکھوں سے کہہ رہی تھی۔ گرم آنسو گال سے لڑک کے گردن پر پھسل رہے تھے۔ جس روز ماہر فرید نے اسے بتایا تھا کہ سرکار سحر عشق سے پیدا ہوئے بچوں کو چھین لیتا ہے، اس روز اس نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ بس اسٹاپ تک جاتے ہوئے اس نے درگاہ کا نمبر ملایا تھا۔ مجھے ایک اپائنٹمنٹ چاہیے ایبارشن کے لیے۔ درگاہ کا اشتہار اس نے ڈارک ویب پر دیکھا تھا، جس سے سرکار ایک جادوگر تھی اور اپنی شناخت چھپا کے لوگوں کی زندگیوں میں سحر گھولتی تھی۔ ویسے ہی درگاہ ایک الویژنسٹ تھی۔ الویژنسٹ جادو نہیں کرتے، بلکہ وہ ایک الویژن سراب تخلیق کرتے ہیں۔ ان کے کلائنٹس کسی کو دھوکہ دینے کے لیے ان سے ایک الویژن تخلیق کرنے کا کہتے ہیں۔ کوئی بہت عرصے بعد اپنی فیملی سے ملنے جا رہا ہے اور سوالات سے بچنا چاہ رہا ہے، تو الویژنسٹ اس کو ایک جعلی بیوی مہیا کریں گے جو اس کے ساتھ جا سکے۔ کسی کو اپنے بوس کو دکھانے کے لیے جعلی فیملی چاہیے، کسی کو اپنی منگیتر کے سامنے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی فرم میں کام کرتا ہے، تو الویژنسٹ چند گھنٹے کے لیے ایک عمارت ہائر کر کے وہاں اداکار بٹھا کے اس کی منگیتر کو یہ تاثر دے سکتے ہیں کہ وہ آدمی اس سے سچ بول رہا ہے، اور اسے زیاد اور نگینہ سلطان کے جنات کو یقین دلانا تھا کہ وہ اپنے بچے کو مار چکی ہے۔ اس کا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، یہ اللہ کے سوا کوئی جان نہیں سکتا تھا۔ صفورہ نے برائے بات کہا تھا کہ وہ لڑکی ہو سکتی ہے، اور سرکار کے جنات اس کی جاسوسی کر رہے تھے۔ جب نگینہ بیگم نے کہا کہ وہ ان کی پوتی ہے، تو وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کی زبان سے نکلے ہر لفظ کو پکڑ رہے ہیں۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے، نہ جان سکتے تھے۔ وہ انسانی عقل کی معراج تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ آن لائن پیمنٹ
کوڈ ورڈز میں گفتگو اور درگاہ کی بتائی جگہ پر پہنچنا، بس اتنا سا کام اس کو کرنا تھا۔ اتنا مشکل نہیں تھا جتنا اسے لگا تھا۔ اگر وہ بسم اللہ پڑھ کے اس جعلی ایبورشن کلینک کا دروازہ کھولے گی تو کوئی موکل سرکار کو نہیں بتا سکتا تھا کہ اندر کیا چل رہا تھا۔ تھوڑی سی اداکاری، چند دستخط، وہ جانتی تھی کیف جمال اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ زیاد کو اس کے اپارٹمنٹ کا پتہ جنات سے نہیں، اس کے کریڈٹ کارڈ سے معلوم ہوا تھا۔ وہ اپنی ماں کے موکلوں سے زیادہ اپنے ذرائع پر بھروسہ کرتا تھا۔ سرکار بیمار تھی۔ وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہ تھی کہ مالا پہ جادو کروا سکتی۔ وہ صرف اپنے موکلوں سے معلومات لے سکتی تھی، اور اگر وہ ہر شے سے پہلے اللہ کا نام لے گی تو کوئی جن، کوئی شیطان کسی جادوگر کو اس کے اقدام کی خبر نہیں دے گا۔ میں اس بچے کو ختم کرنا چاہتی تھی شروع میں۔ مجھے نہیں معلوم تھا وہ لڑکا ہے یا لڑکی، لیکن پھر وہ سرد دیوار سے ٹیک لگائے، زنجیروں میں بندھے ہاتھ باہم پھنسائے، مقفل دروازے کو دیکھتی کہہ رہی تھی۔ حلال سن بھی رہی تھی یا نہیں اسے نہیں معلوم تھا، لیکن پھر وہ میری شاپ پر آیا، ایک لڑکا، اس کا نام بدر تھا۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی کیونکہ دوسری جانب خاموشی تھی۔ اس نے مجھے اس بچے کو ختم نہیں کرنے دیا۔ آنسو آنکھوں سے گرم گرم نکلتے اور گردن تک پہنچ کے ٹھنڈے ہو جاتے۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی سبز آنکھیں تھی۔ وہ عورتوں کی عزت کرتا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کون تھا، لیکن وہ ہر عورت کے لیے کرسی کھینچتا تھا۔ وہ نرمی سے بات کرتا تھا۔ تب میں نے سوچا کہ میں اس بچے کو کیوں ماروں؟ اگر یہ بیٹا ہوا تو کیوں نہ میں اس کو وہ سکھاؤں جو زیاد کی ماں اس کو نہیں سکھا سکی تھی۔ میں اس کو ایسا لڑکا بناؤں جسے کسی عورت کو بھاگنا نہ پڑے۔ میں اس میں اپنا بیٹا دیکھتی تھی۔ پھر اس نے گردن پیچھے کو موڑی۔ وہ یہاں سے حلال کا نیم رخ دیکھ سکتی تھی۔ گردن میں تکلیف ہونے لگی۔ تمہیں کیسے معلوم تھا کہ میرے بیٹے کا نام کیا ہوگا؟ حلال نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ وہ دوسری جانب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میں اس کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ ہم ایک ساتھ بڑے ہوں گے۔ کچھ تھا اس کی آواز میں، کچھ سرد سا۔ مالا کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد سنسنی خیز لہر دوڑ گئی جس کا فریزنگ یونٹ سے تعلق نہ تھا۔ اس نے اپنے بٹن کو ٹٹولا، پھر بے چینی سے بند دروازے کو دیکھا۔ کوئی کیوں نہیں آ رہا تھا؟ اس نے تمام کلیوز چھوڑے تھے۔ یہ اس کا اپنا ملک نہ تھا، یہ کینیڈا تھا۔ یہاں کی پولیس اسے ابھی تک کیوں نہیں ڈھونڈ سکی تھی؟ ماہر نے فائنڈ مائی ایپ کھول لی ہوگی۔ اب تک وہ ایئر ٹیگ کو تلاش کر چکا ہوگا۔ اسے انہیں تلاش کر لینا چاہیے تھا۔ یا کیا وہ کسی ایسے ویرانے میں تھے جہاں دور دور تک کوئی انسان موجود نہیں تھا؟ یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ تمہارا بھائی مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، اس نے آنسو پونچھے، اور اب بولی تو لبوں پر تلخ مسکراہٹ تھی۔ مگر مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ اس کو صرف تمہیں ڈھونڈنا تھا اور مجھے اپنے بچے کو اس کے باپ سے بچانا تھا۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں نہیں مارے گا؟ وہ بولی تو آواز آہستہ تھی۔ اگر اسے مارنا ہوتا تو مجھے گولی مار دیتا۔ وہ مجھے اذیت دینا چاہ رہا ہے۔ وہ واپس آئے گا۔ اس کے لہجے میں ذرا سا بھی شک نہ تھا۔ میں اس کی بیوی تھی۔ وہ مجھے کبھی نہیں مارے گا، محبت میں بھی نہیں، نفرت میں بھی نہیں۔ وہ دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ ہونٹ بار بار دہرا رہے تھے، زیاد مجھے کبھی نہیں مارے گا۔ اسے امید تھی ابھی دروازہ ٹوٹ جائے گا، کوئی انہیں بچانے آ جائے گا۔ اسے غلط فہمی ہے کہ وہ اسے نہیں مارے گا۔ وہ شیشے کی دیواروں سے بنے ایک ویٹنگ ہال میں بیٹھے تھے۔ ماہر نے سر ہاتھوں میں گرایا ہوا تھا۔ جب ماہر کی آواز پہ چونک کے گردن اٹھائی اور تھکان سے اسے دیکھا، وہ دائیں بائیں چکر کاٹ رہا تھا، بار بار بالوں میں ہاتھ پھیرتا، اضطراب سے سر جھٹکتا۔ ماہر کی آنکھیں ٹینس بال کی طرح اس کا تعاقب کرتی رہی، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں۔ اسے مار دے گا اور وہ حلال کو بھی مار دے گا۔ میں انسانوں کے بارے میں کبھی غلط نہیں ہوتا، سوائے سرکار کے۔ وہ تلخ ہوئی۔ ماہر نے ناراضی سے اسے دیکھا۔ اس ایک غلط اندازے کی سزا بھگت رہا ہوں، لیکن بات ادھوری رہ گئی۔ یونیفارم میں ملبوس وکرم سامنے سے چلتا آ رہا تھا۔ ماہی بے اختیار کھڑی ہوئی، دل زور سے دھڑکا۔ کچھ کہا زیاد نے؟ اس کی آنکھیں بھیگی۔ وہ شخص جانتا تھا کہ مالا اور حلال کہاں ہیں۔ وہ ان سے چند گز کے فاصلے پر ایک انٹروگیشن روم میں بیٹھا تھا۔ زیاد سلطان خاموش ہے۔ اس نے مایوسی سے سر ہلایا۔ اس کا وکیل آ چکا ہے اور وہ کچھ بھی کہنے سے انکاری ہے۔ ہم اس کو 24 گھنٹے سے زیادہ یہاں ہولڈ نہیں کر سکتے، پھر اسے عدالت میں پیش کر کے جیل بھیج دیا جائے گا۔ آپ کسی طرح اس کی زبان نہیں کھلوا سکتے۔ ماہی نے تیزی سے کہا تو وکرم نے اسے تعجبی نظروں سے گھورا۔ یہ انڈیا نہیں ہے جہاں ہم اسے الٹا ٹانگ کے ٹارچر شروع کر دیں۔
وہ اس ملک کا شہری ہو یا نہ ہو، اس کے کچھ حقوق ہیں اور خاموش رہنے کا حق اسے قانون نے دیا ہے۔ وہ اطلاع دے کر آگے بڑھنے لگا تھا جب کہ میں اسے بات کر سکتا ہوں۔ وکرم نے چونک کر اسے دیکھا، پھر گہری سانس لی۔ وہ تمہیں کچھ کیوں بتائے گا؟ یہ میرے اوپر چھوڑ دو، بس مجھے اس کے ساتھ 10 منٹ چاہیے۔ اس نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ یہ آسان نہیں ہے۔ میری بہن اور اس کی بہن، ماہی کی طرف اشارہ کیا، اس وقت کہیں قید ہیں، وہ دونوں مر سکتی ہیں۔ اگر وہ مر گئی تو ان کا خون صرف زیاد کے ساتھ نہیں ہوگا۔ وہ انگلی اٹھا کے کہہ رہا تھا۔ اس کے ماتھے کی لکیر کھینچ گئی تھی۔ صرف 10 منٹ۔ اس کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور منت بھی۔ وہ کمرہ تاریک تھا۔ ماہر فرید ایسے کمرے میں پہلے آ چکا تھا جب اس نے استنبول میں ایک رات لاک اپ میں گزاری تھی۔ کمرے کی ایک دیوار آئینے کی بنی لگتی تھی جو کہ دودھ یا شیشہ تھا۔ اس کے دوسری طرف وکرم کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ چھت پر ایک بلب جل رہا تھا۔ وسط کمرے میں ایک میز رکھی تھی اور اس کے پار 2 کرسیاں۔ زیاد وہاں براجمان تھا، ہاتھ میز پر جمائے۔ وہ خاموش تھا، پرسکون، ساتھ ایک سوٹ میں ملبوس اور دیر عمر آدمی بیٹھا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو ضیاء سلطان نے چہرہ اٹھایا۔ ماہر پہ نگاہ پڑی تو اس کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ماہر فرید، محفوظ انداز میں دونوں آبرو اٹھائے، ہاتھ باہیں پھنسا کے میز پر جمائے، کمر سیدھی رکھے۔ وہ بالکل شانت تھا۔ ماہر نے سر کو خفیف سی جنبش دی اور قدم قدم چلتا میز کے دوسرے کنارے تک آیا۔ ایک نظر وکیل کو دیکھا۔ کیا آپ ہمیں اکیلا چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں، چھوڑ سکتے ہیں۔ زیاد نے وکیل کو تاکیدی نظروں سے گھورا۔ وکیل نے ناخوشی سے اسے دیکھا۔ چند منٹ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا رہا، پھر اٹھ گیا۔ وہ اس تمام دورانیے میں زیاد کے چہرے سے نگاہ نہیں ہٹا رہا تھا۔ بلب کی روشنی سے زیاد کا چہرہ آدھا روشنی اور آدھا اندھیرے میں تھا۔ کمر بالکل سیدھی تھی، گردن اٹھی ہوئی تھی، گویا سریا ہو۔ مالا کو ایک غلط فہمی ہے۔ وکیل چلا گیا اور وہ کرسی کھینچ کے سامنے بیٹھ گیا تو زیاد نے غور سے اسے دیکھا۔ اس کی شیپ بڑھی ہوئی تھی، آنکھیں گلابی تھی اور آستین پیچھے کو موڑے ہوئے وہ بیمار لگ رہا تھا، بے چین، شکستہ، قدرے غصے میں۔ کہ تم اسے نہیں مارو گے؟ زیاد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے ہاتھ باہم ملا کے میز پر رکھ دیے۔ اس کے ہاتھوں اور ضیاء سلطان کے گریبان کے درمیان چند فٹ اور بہت سے قوانین کا فاصلہ تھا۔ لیکن مجھ سے پوچھو، جس دن تمہیں یقین ہو گیا کہ تم اسے دوبارہ حاصل نہیں کر سکو گے، تم اسے مار دو گے۔ ضیاء سلطان نے جواب نہیں دیا۔ وہ اسی مبہم مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھے گیا۔ نیم تاریک کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ چند لمحے ریت کی طرح انگلیوں سے پھسل گئے۔ حلال کہاں ہے زیاد؟ اس کی آواز میں ہلکا سا ارتعاش تھا۔ کون حلال؟ زیاد نے ناسمجھی سے آبرو چکائے، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک طنز تھا۔ ماہر کی مٹھیاں بھینچ گئی۔ عجیب بے بسی تھی۔ سامنے بیٹھا شخص سب جانتا تھا۔ اس کی برسوں کی تلاش کا کلائمیکس تھا۔ اس کے 2 عزیز ترین لوگوں کی جان اس کی زبان سے بندھی تھی۔ اس کے لبوں سے نکلنے والا ایک لفظ ان کو بچا سکتا تھا۔ کیا وہ زندہ ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ زیاد نے ہلکے سے شانے اچکا دیے۔ میں نہیں جانتا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ البتہ اس کی مسکراہٹ ہنوز قائم تھی۔ غصہ، طیش، ایک لاوا سا اس کے اندر ابلنے لگا۔ بہت ضبط سے سانس کھینچی۔ خود کو دیکھو زیاد، تم نے اپنی ماں کو مارا ہے، گواہ موجود ہیں۔ تم کینیڈا کی ایک جیل میں ڈال دیے جاؤ گے۔ تم ساری عمر قید رہو گے، ایک جیل سے دوسری جیل، دنیا کے بڑے بڑے کرمنلز کے ساتھ۔ تمہیں کوئی چیز یہاں سے نہیں نکال سکتی۔ تمہارا انجام لکھا جا چکا ہے۔ زیاد کا خاموش چہرہ آدھا تاریک اور آدھا روشن تھا۔ لیکن اگر تم حلال اور مالا کی لوکیشن بتا دو تو شاید تمہاری سزا میں نرمی کر دی جائے۔ پولیس خود کہہ چکی ہے کہ تم استغاثہ کے ساتھ ڈیل کر کے جلدی رہا ہو سکتے ہو۔ اسے اسی طرح دیکھتا رہا۔ میں تم پر کوئی کیس نہیں کروں گا۔ میں اپنی بہن کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ خاموشی۔ کوئی نہیں جانے گا کہ تمہاری ماں کون تھی۔ اس کے پاکستان میں رشتہ دار، اس کا خاندان، کوئی اس کی سیاہ کاریوں سے واقف نہیں ہوگا۔ یہ بات یہیں دب جائے گی۔ تمہاری ماں کے سارے جادو اس کے ساتھ دفن ہو جائیں گے۔ زیاد اب گردن ہلکی سی ترچھی کیے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خاموش، بالکل خاموش۔ لیکن اگر میری بہن مر گئی تو تم اس جیل میں سکون سے نہیں رہو گے۔ میں تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا، نہ میں تمہیں مرنے دوں گا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اس میں بے بسی تھی، غصہ۔ زیاد کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ اور تمہاری ماں؟
پوری دنیا اس کا راز جان جائے گی، تمہاری مری ہوئی ماں کی عزت ختم ہو جائے گی۔ ضیاء سلطان نے بالآخر مسکرا کے کندھے اچکائے۔ ہو جائے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ آدھی روشنی اور آدھی تاریکی میں اس کا چہرہ مسکرا رہا تھا۔ ماہر پیچھے کو ہوا، پہلو بدلا، چند لمحے بغور اس کو دیکھے گیا۔ اس کے 10 منٹ ختم ہونے کے قریب تھے۔ تمہیں کیا چاہیے؟ آپ کے بولا تو لہجہ دھیما تھا، سنجیدہ تھا۔ ہر انسان کو کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ تمہیں کیا چاہیے؟ زیاد اسی طرح مسکراتا رہا۔ میں وہ کروں گا جو تمہیں چاہیے۔ اس کو لگا اس کی آواز کپ کپائی، اس کی پلکیں بھیگی ہیں۔ اگر حلال ابھی زندہ ہے اور چند گھنٹوں میں وہ زندہ نہ رہی تو یہ اس لیے ہوگا کہ ماہر فرید ضیاء سلطان کی زبان نہ کھلوا سکا۔ وہ ماہر فرید جس کی پیپلز سکلز کی وجہ سے لوگ اس کو بزنس دیتے تھے، وہ جو بہترین نیگوشیٹر تھا، وہ ضیاء سلطان سے ایک ڈیل نہ کر سکا۔ میں جانتا ہوں تمہیں کیا چاہیے۔ اب کہ وہ بولا تو اس کی آواز شکستہ تھی۔ میری زندگی، تم میری زندگی لے لو۔ ضیاء نے سوالیہ آبرو اٹھائی۔ تم مالا اور حلال کو جانے دو، بدلے میں میری زندگی لے لو۔ تمہارے بہت سے دوست ہوں گے جو تمہارے کہنے پہ کسی انسان کی جان لے سکتے ہوں گے۔ تم جیل میں رہ کے بھی مجھے مروا سکتے ہو۔ تمہارے لیے یہ کیا مشکل ہے؟ زیاد کی آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے ماہر کو دیکھنے لگا۔ ہم ایک ڈیل کر لیتے ہیں، تم ان کو چھوڑ دو۔ اگر کسی کو مارنا ہے تو مجھے مار دو۔ جانتے ہو مجھے کیا چاہیے؟ زیاد آگے کو جھکا، چہرہ اب مکمل روشنی میں آیا۔ مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی اور آنکھوں میں سرد سی آگ تھی۔ کیا؟ اس کا سانس تک رک گیا۔ کہ تم ساری زندگی اذیت میں زندہ رہو۔ وہ مسکرا کے واپس پیچھے ہوا، چہرہ پھر سے تاریکی میں چلا گیا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری منت کروں تو اپنی بہن کی زندگی کے لیے میں یہ کر لوں گا۔ تمہارا مسئلہ میرے ساتھ ہے، مجھ سے انتقام لے لو۔ وہ ماہر فرید جو کسی انسان کے سامنے نہیں جھک سکتا تھا، آج اسے ضیاء سلطان کے سامنے جھکنا تھا۔ مجھے بتا دو حلال اور مالا کہاں ہے؟ اس نے منت کی تھی، اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ کون حلال؟ زیاد نے ناسمجھی سے آبرو چکائے۔ تمہارے 10 منٹ گزر چکے ہیں۔ دروازہ کھول کے کسی نے اطلاع دی۔ وہ کرسی دھکیل کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے سینے میں درد اٹھنے لگا تھا۔ اگر حلال مر گئی تو اس کا خون صرف ضیاء سلطان کے ہاتھ پہ نہیں ہوگا۔ ٹھنڈ بڑھتی جا رہی تھی، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس نے گھٹنے سینے سے لگا کے اپنے گرد بازو لپیٹ رکھے تھے۔ وہ آ جائیں گے، ہمیں وہ بچانے آ جائیں گے، وہ بار بار دہرا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، لیکن اسے جاگنا تھا، اسے اپنے ذہن کو جگائے رکھنا تھا۔ سرکار نے تمہیں کیوں قید کیا حلال؟ اس نے گردن موڑنی چاہی، لیکن جسم مڑنے سے قاصر تھا۔ وہ خاموش رہی۔ اسے تم سے کیا چاہیے تھا؟ وہ بچوں کے ساتھ کیا کرتی تھی؟ چند لمحے یوں ہی گزر گئے۔ اور آلیان، کیا وہ بھی تمہارے ساتھ قید تھا؟ حلال کے اندر ذرا سی جنبش ہوئی، لیکن کوئی آواز سنائی نہ دی۔ وہ بدبخت چہرہ موڑ کے اسے دیکھنے لگی۔ جالی کے پار وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، گنگریالے بال چہرے کے دائیں بائیں گر رہے تھے۔ ماہر سمجھتا ہے کہ آلیان بدر ہے۔ تم نے اسے کئی برس پہلے میرے بیٹے کا نام بتایا تھا۔ میں اسے نہیں بتا سکی کہ وہ کون تھا۔ میں نے اسے وہ سمجھنے دیا جو وہ سمجھتا تھا۔ مجھے اپنے بیٹے کی حفاظت کرنی تھی۔ کیا تم کبھی آلیان سے ملی تھی؟ مالا، اس نے جھکے ہوئے چہرے کے ساتھ ہونٹ کھولے۔ اس کی آواز باریک تھی، کسی اداس بلبل کے جیسی۔ کیا تم آلیان کو؟ وہ پوچھ رہی تھی، لیکن حلال نے اس کی بات کاٹ دی۔ کچھ ایسا ہے جو تمہیں نہیں معلوم۔ کچھ تھا اس کی لالی کی جیسی آواز میں جو اسے ساکت کر گیا۔ کچھ ایسا جو ماہر بھائی کو نہیں معلوم۔ وہ دم سادے سنتی گئی، نگاہیں حلال کے جھکے سر پہ جمی تھی۔ کچھ ایسا جو تمہیں جاننا چاہیے۔ ساری دنیا ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ حلال کے ہونٹوں سے نکلنے والے اگلے الفاظ اس کے سینے کے اندر کسی خنجر کی طرح گھپ گئے۔ وہ شل بیٹھی رہ گئی۔ سارے درد فنا ہو گئے، بس وہ ایک درد ہر شے پہ حاوی ہو گیا۔ کافی کی مہک پہ اس نے سر اٹھایا۔ وہ دیوار سے لگا فرش پہ اکڑو بیٹھا تھا، سر جھکائے تھکا ہارا ہوا۔ جب ماہر نے جھک کے کپ اس کی طرف بڑھایا، ماہر نے چونک کر سر اٹھایا، پھر بدبخت مسکرایا۔ نو تھینکس، میرے اندر مزید کیفین پینے کی ہمت نہیں ہے۔ اس کے چہرے سے لگتا تھا وہ ہار چکا ہے۔ وہ نہیں بولا۔ بینا، وہ کچھ نہیں بولا۔ میں اسے کچھ نہیں گلوا سکا۔ وہ سرد دیوار سے ٹیک لگائے اب سامنے شیشے کی دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی کلو، کوئی ہنٹ نہیں۔ ماہر ساتھ رکھے بینچ پر بیٹھی، دونوں کپ خالی کرسی پر رکھ دیے۔ وہ بھی سامنے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو یقین ہے کہ وہ زندہ ہے؟ شاید۔
आंसू उसके हलक में गोला बना गए। उसने थूक निकला, मैं ज़ियाद से बात करना चाहती हूँ, वो तुम्हें कुछ नहीं बताएगा, वो साइकोपैथ है, वो हमें अजियत में देख के खुश हो रहा है। उससे मिल के अपना दिमाग मत ख़राब करो, उससे कुछ पूछने का फ़ायदा नहीं। मुझे उससे कुछ पूछना नहीं है, कुछ बताना है। माहिर ने चौंक कर सर उठाया। कुछ था माँ बैना की आवाज़ में जो पहले वहाँ ना था। तारीख लॉकअप सलाखों से बना था। अंदर एक चौकी सी थी जिसके साथ फर्श पर ज़िया सुल्तान बैठा था। खाली कमरा, सलाखें। वो खामोशी से सर्दी दीवार से टकाए छत को देख रहा था। चेहरा किसी किस्म के तासुर से खाली था। जब मैंने तुम्हें पहली दफ़ा देखा था तो मुझे कुछ खटका था। आवाज़ पे उसने चौंक कर सर उठाया। माँ बैना सलाखों के साथ खड़ी थी। उसे अभी अभी एक ऑफिसर यहाँ छोड़ के गया था। दोनों हाथों में एक एक सर्द सलाख थमे उसको देख रही थी, तारहम से, नफरत से। मुझे तुम्हारी फीलिंग्स सुनने में दिलचस्पी नहीं है, ज़ियाद ने बेजारी से सर झटक दिया। मैं हैरान थी कि माला तुम्हें हैंडसम क्यों समझती है, लेकिन फिर तुम्हारी चॉकलेट्स दरमियान में आ गई और उन्होंने मेरी बसारत धुंधला दी। ज़ियाद ने जवाब नहीं दिया, उसी तरह उकताहट से सामने देखता रहा। कितनी ही दफ़ा मुझे रेड फ्लैग्स नज़र आए, तुम्हें देख के एक बेचैनी सी होती थी, लेकिन तुम्हारी माँ के जादू जीतते गए। इंटरेस्टिंग। वो कोफा से तबसरा कर रहा था। मेरे बच्चे को भी तुम्हारी माँ ने मारा था, मेरे दूसरे बच्चे को। ओह नो, ज़ियाद ने सर धनकारा उपड़ा। मैं उनसे मिली थी एयरपोर्ट पर, उन्होंने कुछ फूंका था मुझ पर, या उनकी नज़र बद थी। जो भी था, उन्होंने क्यों मारा मेरे बच्चे को मैं नहीं जानती। शायद जादूगरों को बच्चे मार के ताकत मिलती है, लेकिन मैं उस बच्चे के लिए बहुत रोई थी। सो सैड। उसने तलखी से सर झटका। हालांकि मुझे लगा था कि मैं नहीं रोऊंगी। मैं पहले बच्चे के लिए ऐसे नहीं रोई थी। उसकी दफ़ा मैं अपने गम से रोई थी। मुझे औलाद चाहिए थी। लोग क्या कहेंगे कि माही माँ नहीं बन सकी। कहीं आबाद दूसरी शादी का ना सोचे, कहीं मैं सारी उम्र बे औलाद ना रह जाऊं। वो सलाखें पकड़े खड़ी उसको देख कर कह रही थी। लेकिन उस दूसरे बच्चे के लिए मैं एक उम्र रोती रही। वो मुझे हमेशा याद रहता है। पूरे ऐन को खाना खिलाते, उसके कपड़े खरीदते, मुझे अपना वो दूसरा बच्चा हमेशा याद आ जाता है। वो धीरे धीरे पंजों के बल नीचे बैठती गई। अब वो उसके ऐन सामने थी। जानती हो क्यों? चंद लम्हे हवा साकन रही, क्योंकि मैंने उसे देख लिया था। ज़ियाद ने चौंक कर उसे देखा। वो आंसुओं से भरा चेहरा लिए कह रही थी। उस मुर्दा फैट्स को दफनाने से पहले उन्होंने मुझे वो दिखा दिया था। वो चंद माह का था, बहुत छोटा, लेकिन उसका जिस्म बना हुआ था, और जब मैंने उसे देख लिया तो वो मुजस्सम हो गया। वो मेरे दिल में खूब गया। उसने बंद मुट्ठी दोबारा सीने पर मारी। सारा मसला इस नज़र का है ज़ियाद, जो इसमें समा गया वो दिल से नहीं निकल सकता। ज़ियाद आंखों की पुतलियां सकोड़े गौर से उसे देख रहा था। तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए थे, माला ने मुझे बताया था। फिर जब उसने एबॉर्शन करवाया तो तुम खुश थे, ये भी जानती हूँ। वो रुकी, लेकिन उसने एबॉर्शन नहीं करवाया। ज़ियाद ने चौंक कर उसे देखा, कंधे सीधे हुए। माला ने झूठ बोला था, मुझे उसके कमरे से ये मिला है। उसके हाथों में कुछ था, एक सफ़ेद लफाफा। उसे डर था कि तुम उसके बच्चे को मार दोगे, क्योंकि तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए थे। वो एक लम्हे के लिए कुछ बोल ना सका, फिर गहरी सांस ली। यानी वो अब भी प्रेग्नेंट है। तुम्हें लगता है ये सुन के मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ बता दूंगा? उसके अंदाज में कुछ ना था, कोई रहम नहीं, कोई खौफ नहीं। क्या तुम अब भी उसे मरने दोगे? ज़िया सुल्तान ने धीरे से शाने उचका दिए। उसके चेहरे पे कुछ बदला था, लेकिन जब वो बोला तो आवाज़ हमवार थी। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है, लेकिन मुझे उसके मरने का कोई अफसोस नहीं होगा। उसने चेहरा फेर लिया। अब वो सुरमई दीवार को देख रहा था। मैं जानती हूँ तुम यही चाहोगे कि माला के साथ वो भी मर जाए, इसलिए मैं तुमसे माला की लोकेशन नहीं पूछूंगी। मैं तुम्हें सिर्फ इस अजियत में डालने आई हूँ जिसमें तुम्हारी माँ ने मुझे डाला था। उसने लफाफे से एक नन्हा सा कार्ड निकाला और उसकी तरफ स्लाइड किया। ज़ियाद चौंका, फिर उसने कार्ड उठाया और उसे उल्टा करके देखा। अगले ही लम्हे उसका सांस रुक गया। वो एक सया सफ़ेद तस्वीर थी, 11 हफ्ते का फैट्स, एक नन्हा सा बेबी जो अपना सर अपने पैरों में दिए हुए था। उसकी आंखों में तस्वीर जम गई, सांस थम गया, सारी दुनिया रुक गई। सारा मसला इस नज़र का था। जो इसमें समा गया वो दिल से निकल नहीं सका। चंद मिनट बाद माँ बैना मुबीन बाहर आई तो उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था और उसके हाथ में एक कागज़ था। ये माला और हलाल की लोकेशन है।
वो एक फ्रीजिंग यूनिट में है और 1 से 1.5 घंटे में वो मर जाएंगी। ये जगह यहाँ से दूर है, हमें लोकल पुलिस की मदद लेनी होगी। विक्रम वो कागज़ लिए तेज़ी से एक तरफ भागा और वो जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। उसने तुम्हें बता दिया? माही ने भीगे चेहरे के साथ शाने उचकाए। एक तस्वीर 1000 अल्फाज पे भारी होती है माहिर बे। वो जाली से सर टकाए नीम वा पलकों से सामने देख रही थी। दरवाज़ा बंद था। फ्रीज़र की यख बस्ता हवा में हलाल के अल्फाज मुंजमद हो गए थे। अब हर तरफ खामोशी थी। माला ने पलकें झपकाई। उसने शोर सुना था, कोई आ गया था। दरवाज़ा अब टूट रहा था। बहुत से लोग अंदर दाखिल हुए थे। साथ ही सूरज की तेज़ रोशनी भी आई थी। उसने पलकें झपकाई। कोई उसे बाजुओं से उठा रहा था। फिर पलकें झपकाई। अब कोई उसे स्ट्रेचर पर लटाए आगे बढ़ रहा था। उसे आसमान नजर आ रहा था, दरख्त, ऊंचे दरख्त और उनके दरमियान से झांकता आसमान। उसने पलकें झपकाई। अब उसे सफ़ेद छत दिखाई दे रही थी। वो हॉस्पिटल के कमरे में थी और उसके जिस्म से नालियां लगी थी। उसने पलकें झपकाई। सर्द रात ख़त्म हो चुकी थी। एक रोशन दिन तुलू हो चुका था। माहिर फरीद के लिए वो दिन आम ना था। वो ड्राइव उसकी ज़िंदगी की सबसे तवील ड्राइव थी। रास्ते में कार फोन से उसको सब मालूम होता रहा था। लोकल पुलिस पहुंच चुकी थी। उनको फ्रीजिंग ट्रक मिल गया था। वो दोनों जिंदा थी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था। मतलूबा हॉस्पिटल तक का रास्ता पुलसरात के जैसा था। रास्ते में बारिश शुरू हो चुकी थी। कार के वाइपर्स बार बार चल रहे थे। उसकी आंखें भी भीगी हुई थी। वो बार बार नाक से गीली सांस खींचता। इतने वर्ष से वो कहता आ रहा था कि हलाल जिंदा है। कोई उसका यकीन नहीं करता था। आज विक्रम ने कॉल पे बताया था कि उसकी बहन हलाल वाकई जिंदा थी और उसे आज खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। वो कार पार्किंग में रोक के तेजी से बाहर भागा। अस्पताल की इमारत में दाखिल होने तक बारिश ने उसे भिगो दिया था, लेकिन आज उसे परवाह न थी। अंदर दाखिल होते ही उसने दाएं बाएं देखा। एक तरफ पुलिस ऑफिसर्स दिखाई दे रहे थे। वो उनकी जानिब भागा। यकीनन हलाल भी वहीं कहीं होगी। माहिर वो चौंक कर पलटा। वो माला थी। वो मुखालिफ समत एक दूसरे कॉरिडोर में खड़ी थी। उसने अस्पताल का लिबास पहन रखा था। बाल पोनी में बंधे थे और हाथ की पुश्त पर आईवी लगी थी। माला को देख के बहुत कुछ याद आया। उसने थूक निकला, तुम ठीक हो? फिर बेचैनी से दाएं बाएं देखा। वो किसी और से मिलने आया था। माहिर मेरी बात सुनो। वो तेजी से उसके करीब आई। उसके अंदाज में कुछ था, बेचैनी, परेशानी। हलाल हलाल कहाँ है? उसकी आवाज़ कपकपाई। वो दाएं बाएं देख रहा था। वो ठीक है, वो अंदर है, मगर पहले बैठ के मेरी बात सुनो। वो उसके सामने आ खड़ी हुई। उसका अंदाज कुछ परेशान सा था। मैं तुमसे बात करूंगा, लेकिन बाद में। मुझे हलाल को देखना है। उसकी आंखें भीग रही थी। वो उसके रास्ते में खड़ी थी। वो उसे सामने से नहीं हटा सकता था। पहले मेरी बात सुनो। उसने अपना बाजू दीवार पर रख दिया ताकि वो गुजर ना सके। बाद में। वो तेजी से दूसरी तरफ से निकल गया। विक्रम उस तरफ था। एक कमरे के बाहर उसे देख के सर को खम दिया और उस कमरे की तरफ इशारा किया। माहिर वो बेबसी से उसकी तरफ घूमे, लेकिन वो नहीं सुन रहा था। आज उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सारी दुनिया जैसे रुक गई। माहिर फरीद ने कई बरस इस मंजर का तसव्वुर किया था। किसी दिन वो हॉस्पिटल के कमरे का दरवाज़ा खोलेगा और हलाल उसे किसी बिस्तर पर लेटी दिखाई देगी। पट्टियों से जकड़ा वजूद होगा, या शायद वो किसी सर्द खाने में दाखिल होगा और वो उसके सामने एक लाश से कपड़ा हटाएगा और वो हलाल का चेहरा होगा। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। ना वो जख्मी थी, ना उसके चेहरे पर कोई निशान था। वो बिस्तर पर भी नहीं लेटी थी। वो खिड़की के साथ खड़ी बाहर आंखें जमाए हुए थी। घुंघराले बाल खुले थे। वो बड़ी हो गई थी, लंबी भी, कमज़ोर भी, लेकिन ज़्यादा खूबसूरत भी। वो हलाल ही थी, बियर बॉल और उसकी लाली। हलाल उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। माहिर भाई, हलाल ने चौंक कर गर्दन मोड़ी। वो तेजी से उस तक आ रहा था। वो रो रहा था, वो हंस रहा था। उसने उसे गले से लगाया। क्या वो वाकई हलाल थी? वो यकीन करना चाह रहा था कि ये उसकी हलाल है। वो उससे अलग हुआ। ये वो वही थी और वो मुस्कुरा रही थी। ये उसकी हलाल थी। वो जिंदा थी। वो ठीक थी। अब वो उसके हाथ चूम रहा था। मंजर बार बार उसके आंसुओं से धुंधला जाता। वो हंस रहा था। वो रो रहा था। माहिर भाई, वो मुस्कुरा रही थी। फिर उसने अपना दायां हाथ नरमी से माहिर की गिरफ्त से निकाला। माहिर ने भीगी आंखों से उसका चेहरा देखा। आंसुओं की धुंध दरमियान में हायल थी। उसने पलकें झपकाई।
منظر قدرے واضح ہوا۔ حلال مسکرا رہی تھی، لیکن کچھ غلط تھا۔ ماہر بھائی، یہ آپ ہو؟ وہ اپنے دائیں ہاتھ سے اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ وہ اس کو نہیں دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں سامنے دیوار پر جمی تھی۔ وہ منجمد ہو گیا۔ یو ہیو اے بیئرڈ ناؤ؟ وہ مسکرا کے دوسرے ہاتھ سے اس کے ماتھے کو ٹٹول رہی تھی۔ اس کی آنکھیں، اس کی بھوری خوبصورت آنکھیں خلا میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بے نور تھی۔ وہ کرنٹ کھا کے پیچھے ہٹا۔ کسی نے اس کا دل الٹی چھری سے ذبح کر دیا تھا۔ حلال دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اس کی کن پٹی کے قریب ایک زخم کا مندمل سا نشان تھا۔ حلال اندھی ہو چکی تھی۔ وہ قدم قدم پیچھے ہٹتا گیا، بے یقینی سے، خوف سے۔ حلال دائیں بائیں ہاتھ کرتی اسے ڈھونڈنا چاہ رہی تھی۔ ایک سفید چھری اس کے ساتھ رکھی تھی۔ وہ پیچھے ہٹتا گیا، یہاں تک کہ وہ دیوار سے جا لگا۔ اس کی آنکھیں ساکت تھی۔ ماہر بھائی، آپ کہاں ہو؟ وہ پوچھ رہی تھی، گردن دائیں بائیں گھماتی۔ وہ کسی مجسمے کی طرح دیوار سے لگا تھا۔ اس کی ساری دنیا بے نور ہو چکی تھی۔